अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी मैशत इस वक्त तारीख की मुश्किल तरीन सूरत हाल से गुजर रही है। हमने देखा कि डिफ़ॉल्ट की जो ख़तरात हैं उनके खदशात का इजहार किया जा रहा है जितने भी माहिर मुआशियात हैं उनकी जानिब से, लेकिन मौजूदा माली साल के पहले क्वार्टर्स को अगर देखें तो इस साल के सारे जो इकनॉमिक इशारे हैं वो मनफी नज़र आ रहे हैं और किसी भी सेक्टर में हमें ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो है तेज़ी से गिरते फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं। इसके साथ साथ वक्त पर कर्जों की अदायगी करना है, डॉलर की जो ब्रेक लगाना भी एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। हमने देखा कि हुकूमत बड़े दावों, नारों और वादों के साथ आई थी, लेकिन तमाम तर हुकूमती इकदाम सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। इस वक्त पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है, फौरी तौर पर हमें क्या करना है, ज़रा सारी सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे। और बात करने के लिए आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इंटरनेशनल हैं आप, IMF, वर्ल्ड बैंक जैसे इदारों में सर्व कर चुके हैं। डॉक्टर ज़ुबैर साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वज़ीर तिजारत भी आप रह चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इस वक्त जो तमाम तर सूरत हाल है मुआशी हवाले से वो ज़ाहिर है किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन फौरी तौर पर ज़ाहिर है जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, आपको क्या लगता है कि बॉन्ड की अदायगी तो कर दी गई है, अभी भी डिफ़ॉल्ट के खतरात मौजूद हैं और फौरी तौर पर इस सारी सूरत हाल से निकलने के लिए पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है सर? देखिए, जो हमने इक़दाम लेने हैं इस बहरान से निकलने के, वो थोड़ा आराम से उसको डिस्कस करते हैं। पहले तो इस बात पर गौर करें कि भाई क्या हमारा डिफ़ॉल्ट होने वाला है या हो चुका है। डिफ़ॉल्ट हमारा हो चुका है। देखिए, हमारे जो वाजिबात होती है ना फॉरेन एक्सचेंज में, वो सिर्फ बाहर के क्रेडिटर्स को नहीं होती। जो बाहर के लोगों ने पाकिस्तान में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, हर रोज़ हम चीखते हैं कि भाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट को ले आओ पाकिस्तान में। जो ला चुके हैं तो उनके साथ ये मुआहदा होता है कि वो अपने प्रॉफिट्स, अपनी डिविडेंड्स, अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स वो मुल्क से बाहर फॉरेन एक्सचेंज में ले जा सकते हैं। पाकिस्तान स्टेट बैंक ने उन सब के ऊपर मुकम्मल पाबंदी डाल दी है, वो नहीं हो रही। तो यू हैव ऑलरेडी डिफॉल्टेड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो पेमेंट्स है। नंबर डॉक्टर साहब टेक्निकल डिफॉल्ट कहेंगे या वर्चुअली हो गया आपके ख्याल में? तो ये डिफॉल्ट नहीं तो और क्या, डिफॉल्ट यही होता है कि आप अपने वाजिबात को देखिए ना, जो सिर्फ जो कमर्शियल लोन था ये उसकी डिफॉल्ट को डिफॉल्ट नहीं कहते, आप इसको भी डिफॉल्ट। दूसरा, यहाँ पर जो फॉरेन एयरलाइंस आती हैं वो जनाब जब यहाँ टिकट्स बेचती है पाकिस्तानी रुपीज़ में, वो इस ख्याल से कि भाई उसका जो मुनाफा होगा वो अपने डॉलर में ले जा सके, वो नहीं ले जा सकती, वो भी बंद है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब जब गए थे टर्की, वहाँ पर टर्किश एयरलाइन ने ये पॉइंट भी उठाया था उनकी मीटिंग विद दी फॉरेन जो वहाँ पर इन्वेस्टर्स थे। देखिए बात सुने तो, और सबसे बड़ी डिफ़ॉल्ट जो इन्होंने की है वो पाकिस्तान की मईशत के साथ, अवाम के साथ, अवाम की ज़रूरियात के लिए जो कारखानों की ज़रूरत होती है कि वो काम करें और कारोबार चले, उन तमाम की आपने पहले तो इंपोर्ट्स आपने कईयों की बैन कर दी और उनके ऊपर बहुत हैवी ऐसी ड्यूटीज़ लगाई हैं जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बिल्कुल बरअक्स है। और तीसरा, अब उन्होंने LCs भी बंद कर दिए। मैंने तो ये सुना है, और इसका जब तक स्टेट बैंक हमें वाज़े तौर पर नहीं बताएंगे तो हमारे अंदाज़े ही चलेंगे, 1 से लेकर 3 अरब डॉलर के LC तक रुकी हुई हैं। अगर ये तमाम मार्केट में आ जाए, खुल जाए एक दफ़ा, तो आपका जो इस वक्त मसनूई एक्सचेंज रेट है 225 के करीब है या कम है, ये जो है ये 300 से तजावज़ करेगा, लाजमी करेगा, इसलिए कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोजेक्शन तो यही बता रही है। देखे ना, जब आज की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इतनी पतली है, उसमें इतने ज़्यादा डिमांड आ जाए तो एक तो हालात जो इस वक्त है ना वो दरअसल जो बताया जा रहा है उससे बहुत ही बदतर है और बदतरीन है। वजीर खजाना कह रहे हैं मुल्क ना ही डिफॉल्ट करेगा और ना ही खतरा मौजूद है। आयशा गौस पाशा भी यही कह रही है। तो ये जो मैंने बताया तो इनकी तरदीद कर देंगे, इन तमाम जो हकायक मैंने बताए हैं इनकी तरदीद कर दें, मुझे बता दें कि ये डिफॉल्ट नहीं है, ये कुछ और है। आप सब कह रहे हैं इसको वर्चुअल, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि ये चीज़ें जब हमें पता चली है, ये इस पर इन पेमेंट्स पर हम डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। आपने मईशत को दबा दिया, आपने तमाम बोझ अवाम पर डाल दिए। देखिए जो भी, और आपने फरमाया कि सबसे बड़ा बहरान मुल्क में ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन कर रही है। मेरे ख्याल में उससे बड़ा बहरान है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन है।
جو عوام کے اوپر ہے. دیکھیں اگر مڈل کلاس 40% سے زیادہ ہو گئی, دیکھیں اگر مڈل کلاس ہمارے جیسے لوگوں کی جیبوں پر اس کا اثر ہو رہا ہے, مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ غریب لوگوں پر اس کا کتنا. ایک سیکنڈ جی ڈاکٹر صاحب, 3 چیزیں ہیں بڑی واضح طور پہ. میں چاہتا ہوں آپ ماشاءاللہ سبجیکٹ کو سمجھتے ہیں, بڑی پریسٹیجیس یونیورسٹی جان ہاپکنس سے آپ نے PhD کی ہوئی ہے. تو 2-3 سوال ہیں. دیکھیں ایک بات ہوتی ہے کہ شارٹ ٹرم میں آپ نے اس اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے, ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے, جو خطرات منڈلا رہے ہیں, ریزروز بہتر کرنے کے لیے, ڈالر کو نیچے لا, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا دیکھی کہ وہ سارے ایفرٹس کامیاب نہیں ہوئے. اسحاق ڈار صاحب کو لایا گیا تھا, ایک گیمبل تھی کہ شاید چیزیں ٹھیک ہو جائیں, شروع میں ٹھیک ہوئی, اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا جو ان کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رہی. اب سوال میرا مان لانا آپ سے ہے کہ اگر ڈیفالٹ ہو گیا ہے, یا چلیں یہ نہیں مان رہے آج نہیں تو خدا نہ خواستہ یہی سچویشن پرسسٹ کرتی ہے تو ہو جائے گا, فوری طور پہ کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ ترقی معکوس جو اردو میں کہتے ہیں بالکل نیچے جانے والی, اس کو کیسے بریک لگے گی؟ جناب دیکھیے میں سب کو یہ ایک مثال دیتا رہتا ہوں اپنے شوز کے اوپر. پاکستان کی معیشت جو ہے نا اس وقت, اس کو آپ سمجھے پانی کی ایک ٹینکی ہے جس کے اندر بہت بڑا سوراخ ہے. یہ لوگ کبھی ایک ادارے سے کبھی دوسرے ملک سے یہ لوگ قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں. اب بھی جو بات کریں کہ ہم IMF کے پاس جائیں گے, 7 بلین کا ایڈیشنل پروگرام لیں گے, جو بھی کریں گے, یہ اس ٹینکی میں پانی ڈالتے ہیں, لیکن جب سوراخ جب تک ہے یہ کہتے ہیں ہم وی آر ٹرائنگ ٹو فل دا گیپ. انہوں نے اس کی ٹینکی کے سوراخ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ فل دا گیپ کی بات کرتے ہیں, انہوں نے گیپ کو بند کرنا ہے, مکمل مرمت کرنی ہے. اس کے لیے میکرو اکنامک پالیسیز جن کی ضرورت ہے. دیکھیں نا, آپ نے فرمایا کہ آخر اب کرنا کیا ہے. آپ نے جو بیسک میکرو اکنامک پالیسیز ہے نا وہ نہیں اپلائی ہو رہی. اس کی بنیاد یہ کیوں ہمارا ہو رہا ہے, یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک جو ایکسپینڈیچرز ہیں, جو ڈومیسٹک تمام مجموعی جو بھی اخراجات ہیں وہ ہمارے ملک کے پیداوار سے زیادہ ہے. جب آپ یہ چیز عوام بھی سمجھتی ہے کہ جب آپ کے اخراجات آپ کی پیداوار سے زیادہ ہوں گے تو وہ اخراجات آخر بین الاقوامی. ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی اس بات میں بڑا وزن ہے. دیکھیں یہ چیزیں جو ہے نا یہ میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں کرنے والی ہیں. نہیں یہ شروع سر شارٹ ٹرم میں نہیں سر معذرت کے ساتھ دیکھیں نا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر سنیں نا, دیکھیں نا ایک سیکنڈ دیکھیں سر, آپ کہہ رہے ہیں ڈیفالٹ ہو گیا, یہ بہت سیریس بڑی خوفناک صورتحال ہے. اسحاق ڈار صاحب نے ملاقات کی ہے کل اپنے چائنیز امبیسڈر سے, اپنا کیا کہتے ہیں ہائی کمشنر برطانیہ والے سے, امریکہ کے سفیر سے ملاقات کی ہے. ان کو کہا ہے کہ فار ہیون سیک IMF اپنا رسوخ استعمال کریں, ہمیں نیا پیکیج لے کے دیں. اب سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ جب صورتحال اتنی خراب ہو جائے کہ آپ کا اپنا ریونیو جنریشن بند ہو جائے, ابھی 350 ارب روپے کے شارٹ فال ہے ریونیو موجودہ مالی سال میں, 45% کٹ لگا دیا انہوں نے اپنا ترقیاتی بجٹ پہ, یعنی کتنا ایگزیکٹلی 350 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے کہ وہ IMF کہہ رہا ہے کریں آپ. میرا سوال آپ سے کہ وہ تو چلیں کریں گے تو کریں گے نا, ابھی اس کو جس کو کشتی سوراخ جو بند کرنا ہے یہ تو باہر کے پیسے سے ہونا ہے, باہر سے پیسہ نہیں مل رہا, نہیں ہونا. دیکھیں یہی تو صحیح بات ہے شام, بالکل آپ نے صحیح بات کی نشاندہی کی ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں, آپ ایک منٹ میری بات ختم نہیں ہونے دیا. پلیز. اس کا حل صرف یہ ہے کہ ہم اپنے جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں اس کو کم کریں. ایڈیشنل ٹیکسز سے اس کا کوئی حل نہیں ہے, نہ ہی آپ کو چائنا, نہ یونائٹڈ اسٹیٹس, نہ IMF اس کا وہ دے سکتی ہے. آپ کے تمام مسائل کا حل جو ہے وہ پاکستان میں ہے. اب بات یہ ہے کہ جب سے عمران خان کی حکومت کو ہٹایا گیا, میں تب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اسی وقت سے یہ ہم ایک نوز ڈائیو میں تھے. میں نے کہا یہ وقت ہے ایک ایسی حکومت کا جو انتخابات کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے نہ کرے, بلکہ قوم کی معیشت کے جو وہ ہے انٹرسٹ ہے اس کے بیسس پر. اس کے لیے ہمیں چاہیے قوم کے مفاد میں یہ ہے کہ ہم اخراجات کم کریں, اور ڈیولپمنٹ اسپینڈنگ صرف نہیں, تمام گورنمنٹ کو ہم نے کٹ ڈاؤن کرنا ہے. دس گورنمنٹ از ٹو بگ فار آر کنٹری ٹو افورڈ. بات ساری یہ ہے. اس کا ایک بڑا بیسک دیکھیں ہم نے, اور دیکھیں میں کب سے ہم نے تو IMF میں کام کیا, وہاں پر یہ رول یہ ہوتا تھا ایسے حالات میں, ایمرجنسی حالات میں اکراس دا بورڈ آپ کا یہ 20% آف صحیح معنی میں آسٹیرٹی کی جائے. ہاں 20% ان ایوری ڈپارٹمنٹ, ڈیفینس, یہ وہ سب نے کرنا ہے. جب وہ آپ کریں گے, ساتھ ہی آپ یہ یاد رکھیے کہ ہمارے بجٹ میں سب سے بڑا آئٹم جو ایکسپینڈیچر کا ہے اس سال 4 کھرب روپے, یعنی 4000 ارب روپے کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہے انٹرسٹ پیمنٹس, بیرونی نہیں.
اندرونی، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ نہ مانیٹری پالیسی کو سپورٹ کرتی ہے، نہ کہ یہ یہاں پر ایک بینکوں کی لوٹ لگی ہوئی ہے اور اس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے. دیکھیں میں بتا رہا ہوں یہاں پر آپ کو کم از کم 2 کھرب روپے کی بچت ہوگی جس سے آپ بجٹ کے ڈیفیسٹ بھی کم کر سکیں گے اور تمام وہ ٹیکسز ہٹا سکیں گے جنہوں نے ہماری معیشت کو چلنے نہیں دے رہے. دیکھیں یہاں پر ابھی تک پاکستان کے پاس ایک ٹیکس پالیسی یونٹ نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ ٹیکس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. ٹیکس کا ڈاکٹر صاحب یہ جو پہلا آپ نے سوال کیا نا، بڑا امپورٹنٹ جو بات آپ نے کی ہے کہ جی اپنے اخراجات کم کیے جائیں. اب یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ ان کو نظر آ رہا ہے رائٹنگ آن دا وال کہ ہم ڈوب رہے ہیں، ہچکولے کھا رہی ہے اکانومی، کسی وقت ہم ڈوب جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہماری سیاسی مسلطیں ہیں. ان سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ 13 پارٹیوں کی حکومت ہے، یہ 76 آپ نے کیبنٹ ممبر رکھے ہوئے ہیں. آج پنجاب میں بھی کیبنٹ میں ایکسپینشن ہو رہی. وہ کہتے ہیں یہ ہماری مجبوری ہے، ڈیولپمنٹ فنڈز دینا ہماری مجبوری ہے. تو اب سوال تو یہ ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ملک کے انٹرسٹ میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ پولیٹیکل لوگ تو نہیں رہے. پہلے مقتدرہ فوج ان پہ دباؤ ڈال کے کچھ کروا لیتی تھی، وہ بھی پیچھے ہٹ گئی ہے. ان کو کون کہے گا؟ یہ تو تیار ہی نہیں ہے اپنے خرچے کم کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب جناب دیکھیے میں بتاؤں، دیکھیں آپ نے صرف ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کے اوپر دوا نہیں ڈالا. ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر تو چلو اگر یہ اصل میں ہو اور ان کی جیبوں میں نہ جا رہا ہو اور ووٹ خریدنے کے لیے نہ جا رہا ہو یہ پیسہ، تو یہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں تو باقی کرنٹ ایکسپینڈیچر کہہ رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ یہاں پر 35 لاکھ 3.5 ملین ہمارے امپلائیز ہیں، 1 لاکھ سرکاری گاڑیاں ہیں، کتنے ایئر کنڈیشنر. دیکھیں ایسے حالات میں، اور یہ میں بتاؤں پاکستان کے عوام کو سمجھانا پڑے گا کہ ان کا اور ہمارا دیوالیہ نہیں نکلا، یہ ہوا ہے حکومت کا. لیکن حکومت کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں آیا. کوئی نظر آیا آپ کو؟ ابھی تک بڑی بڑی ڈیلیگیشن جا رہی ہیں، فارن منسٹر جاتا ہے نیو یارک کے سب سے مہنگے ترین ہوٹل میں ٹھہرتا ہے. آپ دیکھیں اس لیے کہ ان کی اپنی یا تو اپنی جیب سے یہ پیسے خرچ. یہ کلچر کیا کرے؟ قرض دینے والے بھی حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنا شاہانہ پروٹوکول، یہ لوگ قرض مانگنے آ رہے ہیں. جن کے پاس جاتے ہیں وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ آپ ہم سے بھیک مانگنے آئے ہیں یا کہ آپ عیاشیاں کرنے آئے ہیں. ڈاکٹر صاحب دبئی میں جب جتنی بھی میٹنگ اب تو پاکستان میں شروع ہو گئی، دبئی میں جتنی میٹنگ ہوتی تھی آئی ایم ایف کے لوگ کہا کرتے تھے کہ جی ہم جس طریقے سے آتے ہیں سائیکل پہ بیٹھ کے آ جاتے ہیں، بس پہ بیٹھ کے یہ لیموزین گاڑیوں پہ ملنے کے لیے ہمیں آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کلچر ہے نا، پھر اس کو کون روکے گا؟ نہیں یار، یہ عوام کو پتہ چلے کہ ان کے پیسوں سے ہو رہا ہے. اگر عوام دیکھیں جاگ جائے. عمران خان نے ایک طریقے سے لوگوں کو جگایا لیکن ان چیزوں پر نہیں جگایا، اس لیے کہ ان کی اپنی حکومت جو ہے پی ٹی آئی کی پنجاب میں سنا ہے کہ تمام ڈی سیز کو ایک نئے فارچونر دے رہے ہیں فلانا. بھائی ان کے بھی اخراجات کم نہیں ہو رہے. ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر سینٹر میں 150% ایگزیکٹو الاؤنس دیا جا رہا ہے. یہ یہاں پر تنخواہیں کٹ کرنے کا ہے، یہ وقت اس کا ہے، تنخواہیں بڑھانے کا نہیں ہے. لیکن بات سنیں، یہ بھی گئے تھے یورپین یونین کے پاس کہ ہمیں پیسہ دو. انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملکوں میں سیلریز کے اوپر ایک وہ لگائی ہوئی ہے، قطغن لگائی ہوئی ہے بڑھانے کے لیے، کیپ دیا ہوا ہے، اور آپ یہاں پر 15% سیلریز بڑھا رہے ہیں اور پھر ہم سے پیسے مانگ رہے ہیں. ہماری تو اپنی بری حالت ہے. دیکھیں اسی لیے جو کہتے ہیں نا کہ یہاں پر ڈونر فٹیگ آ گیا، وہ دینے سے پیچھے ہٹ گئے. یہ نہیں کہ وہ تھک گئے ہیں، وہ کہتے ہیں یار تم لوگوں کی جو لائف سٹائل ہے نا، آپ نے اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہونا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو اسحاق ڈار صاحب کا رویہ، ایک طرف تو اکانومی کی صورتحال آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ملک جو ہے وہ ٹیکنیکلی ڈیفالٹ کر چکا ہے، لیکن 2-4 دن پہلے میں اسحاق ڈار صاحب کو سن رہی تھی، وہ تو آئی ایم ایف کو سیدھا ڈکٹیٹ کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، آئی ڈونٹ کیئر، ہم نے منتیں نہیں کرنی، اگر آئی ایم ایف میں کس دینی ہے تو وہ 3 امبیسڈر کے پاس منتیں کیے جا کے کیا کیا انہوں نے، منتیں کرنے لگ گئے. سر تو یہ رویہ آپ کو لگتا ہے کہ اس سے پھر غیر یقینی مزید بڑھتی ہے؟ یہ دیکھیے میں بات ہوں، یہ ایک مہذب طریقے بات کرنے کا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہے. یہ ایک فائنانس منسٹر ہے، ان کی تو ایک بات کو فائنینشیل مارکیٹس اور یہ جو بڑے ادارے ہیں وہ تول کر وہ سنتے ہیں. اب ان کی ایسی بات تھی جیسے یہ بھڑکے مار رہے ہوں کسی سیاسی اس کے اندر، یہ گیدرنگ کے اندر، سمجھے نا؟ کوئی بھڑکے جو اسد عمر مارتے تھے سٹارٹ میں کہ ہم خودکشی کر لیں گے آئی ایم ایف کے پاس، یہ اس کے ضرورت نہیں ہے. یہاں پر بڑی سنجیدگی سے بات کو دیکھنے ہیں. یہ ہم اسٹیٹ آف ڈینائل میں چلیں گے. دیکھیں آج ہمارے تاجر کمیونٹی کو دیکھ لیں، چھوٹے بڑے کو دیکھ لیں، انڈسٹری سارے جو ہے نا وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں حکومت کی پالیسی پہ. اوپنلی انہوں نے باتیں کرنی شروع. سیاسی مخالفین تو چلیں کہہ ہی رہے ہیں،
لکھنے والے بول رہے ہیں، جتنے معیشت دان ہیں پاکستان کے، وہ آپ جیسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ، وہ ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ فریبن سے خدا کا واسطہ معاملات ٹھیک کریں. اب ڈاکٹر صاحب سوال ہے کہ یہ تو جو نہیں رینگ رہی. ابھی دیکھیں جو 8 مہینے میں تباہی پھر گئی. دیکھیں لیٹسٹ فگر آ گیا IMF اپنا اسٹیٹ بینک کا 50.5 ٹریلین ڈالر کا روپیز کا ہمارا یہ ٹوٹل ڈیٹ ہو گیا، جو ہماری اوور 85% GDP کے برابر ہے. اب دیکھیں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. ٹیکس جس انداز سے قرضہ لیا اندرونی بیرونی، ہمارے بینک بھی تنگ آ گئے قرضے دے دے کے. ویسے انہوں نے موج کی ہے، بڑے موجے کر انہوں نے موجے کی ہے. وہ تو بومنگ یہ کرنسی کے معاملے میں تو 54 بلین روپیہ جو کمایا ہے انہوں نے، 10 روپے فی LC فالتو لے کے انہوں نے. لیکن سوال ہے ڈاکٹر صاحب، میرا سوال آپ سے وہی ہے. دیکھیں آپ جو کہہ رہے ہیں کرنے والی ہیں باتیں، لیکن یہ بڑا واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ یہ سیاسی لوگوں کا یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے. آپ لکھ لیجئے گا کہ ان کو، اب دیکھیں ان کی جو لڑائی ہو رہی ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ عمران خان کو نہیں پتہ اکانومی کدھر جا رہی ہے، ڈار صاحب کو نہیں پتہ، زرداری کو نہیں، سب کو پتہ ہے، لیکن اپنی پیٹے پولیٹیکل انٹرسٹ کے لیے یہ نہیں کر رہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ تو چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا، بھگتیں گے آپ. سوال یہ کہ کون اب دباؤ ڈالے گا؟ فوج یہ پولیٹیکل ہو گئی ہے، پہلے وہ پھر کہا کرتی تھی بھائی آپ معاملات کو ٹھیک کریں. اب کون کرے گا؟ مجھے بتائیں نا. سوال تو یہ ہے جو آپ اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا، کون کروائے گا؟ دیکھیں احتشام، دیکھیں بات سنیں، اس پولیٹیکل سائڈ پہ جانے کے بجائے میں آپ کو ذرا چھوٹی بات کہوں. اس وقت جو ہمارے اس وقت اکنامک کی جو پرابلمز ہیں نا، اس کو اگر یہ فیصلہ کر بھی دیں کہ بھائی کل کہیں زبیر خان تم بن جاؤ اور اس کو ٹھیک کرو انٹرم پیریڈ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بجٹ کا خسارہ کم کرنے کے لیے آپ کو کئی قوانین اور ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو تھی اس کی ایک شق کو ٹھیک کرنا ہوگا. کیا؟ سب سے پہلے تو NFC ایوارڈ میں انہوں نے فیڈریشن کی جو شیئر ہے اس کو 42.5% پر لے آئے ہیں. ون گو میں 2009 میں 9% وہ کر رہے. یہ شوکت ترین نے کیا تھا، یہ یاد رکھیے کہ کون ہے اس کا کلپریٹ، ٹھیک ہے نا. اب وہ شوکت ترین نے کیا تھا. اور یہ کیوں؟ جب آپ نے پروونسز کو اتنا پیسہ دے دیا، پروونسز میں فائنینشیل مینجمنٹ کی جو سسٹمز ہیں یہ دے آر نان ایگزسٹنٹ. 18ویں ترمیم کے ثمرات نہیں اس نے ایسی بھی یہ فائنینشیل مینجمنٹ کے سسٹم موجود نہیں ہے. اس کی وجہ سے اسی لیے وہاں پر بدعنوانیاں زیادہ ہوتی ہیں. یہ جو مقصود چپڑاسی تھا یہ وہیں پر چیز نکلا. اچھا ایک تو نمبر ایک وہ ہم نے 50-50 پر لانا ہوگا. NFC ایوارڈ کا پیریڈ گزر چکا ہے. یہ ایک پریزیڈنشل پروکلیمیشن سے ٹھیک ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. دوسرا یہ ہے لیکن اس کو جب ہم چینج کریں گے 18th امینڈمنٹ میں ایک شک ڈال دی تھی کہ بھائی جو پروونسز کا شیئر ہے وہ اس کے بعد اس کو کم نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ جیسے انکانسٹیٹیوشنل ون NFC کے اپنے آرٹیکلز ہیں جس میں دیا ہوا ہے کہ جو پروونسز کا اور فیڈریشن کے شیئر ہے یہ NFC ڈیٹرمن کرے گی، نہ کہ 18th امینڈمنٹ کا ایک وہ. بات یہ ہے کہ اس کو بھی ایڈریس کرنا ہوگا. تیسری بات یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے آپ کو ڈائریکٹ مانیٹری ہائی 16% دنیا میں سب سے اونچے، اس کو ٹھیک کرنے کا تو ڈاکٹر صاحب اس سے مہنگائی دور ہو جائے نا. وہ تو ہوا نہیں نا، کنٹرول کرنے کی بات ناٹ این انسٹرومنٹ آف مانیٹری کنٹرول پاکستان. یہ تو اسٹیٹ بینک کی متواتر ان کی تو ملی بھگت ہے بینکوں کے ساتھ. یہ کھربوں روپے کما رہے ہیں، اربوں نہیں کھربوں. تو یہ تو ملی بھگت ہے، سب سے بڑا مافیا بینکس ہے. اب بات یہ ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ یو ہیو گورنر ہو انڈرسٹینڈ ڈائریکٹ مانیٹری کنٹرول، ٹھیک ہے نا. تو اسٹیٹ بینک ایکٹ جو کیا گیا تھا کہ اس کو وہ جو تھا اس کی امینڈمنٹ ابھی کرائی گئی تھی، وہ پھر شوکت ترین نے کی تھی اور وہ بھی عمران خان کی. یہ دس ہیز ٹو بی ریورسڈ. اس لیے میں نے کہا کہ پاکستان میں آپ کو چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اکنامک ایمرجنسی لگانی پڑے گی. یہ خبریں آ رہی تھیں، یہ خبریں آ رہی تھیں، کوئی اور مطلب انہوں نے ڈینائی کر دیا کہ جی کوئی ایمرجنسی نہیں لگ رہی. یہ تو ایمرجنسی لگانا چاہتے ہیں نا اپنے وہ کام سیدھے کرنے کے لیے. نہ میں جس بات کی بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان قوانین کو اچانک ٹھیک کرنے کے لیے، ایک دم ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں اچھا. اور آپ جب 20% کٹ بیک کرو گے حکومت میں تو کئی جو حکومتی لوگ ہیں وہ بے روزگار ہوں گے، وہ جائیں گے اپنی جابز وائر ریسٹور کرنے کے. تو اکنامک ایمرجنسی میں ہو سکتا ہے. میں یہاں پر سوچ رہا ہوں جو 217 ملین عوام کا، یہ جو 3 ملین ہمارے اوپر مسلط بیٹھے ہوئے ہیں جو
جن کی 5 انگلیاں گھی میں یا بجلی سرکاری گاڑیاں، یہ پتہ کہ یہ سرکاری خرچے پر، یہ پتہ کہ یہ ایک برطانوی اگر سامراج ہوتا وہ بھی اتنی بے دردی سے اس ملک کو نہ لوٹتا جس طریقے سے ہماری گورنمنٹ سسٹم. میرا ویو ہے، اگر میرا ویو لے لیں، میں بھی تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. دیکھیں سونیا، اس وقت صورتحال جس طرف جا رہی ہے، یہ ہماری ساری پولیٹیکل لیڈرشپ جو کہتے ہیں اکراس دی بورڈ جتنے سیاسی لوگ ہیں ان کو چاہیے تھا، ہماری ملٹری سول بیوروکریسی کو چاہیے تھا، ہمارے انڈسٹریلسٹ، ہمارے ایگریکلچرس جو ہمارے ہیں جو ٹکا بھی ٹیکس نہیں دیتے. اب دیکھ لیں، ابھی بھی کہتے ہیں کہ جی 800-900 ارب کماتے ہیں اور 2 بلین روپیہ نہیں دیتے وہ سال کا. ڈاکٹر صاحب سوال یہ ہے کہ میں تو سنک ہو گیا، میرا نہیں خیال کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، جو اور لوگ باتیں کر رہے ہیں، کسی پہ ان کا اثر ہوگا. یہ ہمیں جس کو کہتے ہیں ڈبونے کے لیے بالکل تیار بیٹھیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، ہمارے سیاسی انٹرسٹ ہمارے ہیں. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، کیا یا تبدیلی آتی ہے انقلاب سے آتی ہے، یا ہے کہ آپ اب آج شروع کریں اسکریچ سے پھر آئے گی. چلیں اس کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ تو جو رائٹنگ آن دا وال نظر آ رہی ہے، خدا کرے کہ بیٹر سینس پریویل کرے، سارے بیٹھ کے کوئی چارٹر آف اکانومی کر لیں. اب سوال وہ نہیں کریں. سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ چلیں، لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے کہ اپنی ریسورس موبلائزیشن ہو، ان کی ریونیو جنریشن ہو. ہمارے آپ دیکھ لیں، آج بھی ہماری اکانومی کا ایگریکلچر 21-22% ہے. کتنا ٹیکس آتا ہے آپ کو بھی پتہ ہے؟ کچھ نہیں آتا، برائے نام ہے. سروس سیکٹر کو ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے، وہ نہیں ہو رہا. ایف بی آر میں 3 لاکھ لوگ ٹیکس اپنا ہے، 30 لاکھ لوگ ہیں، اور جو ریٹرن فائل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں 7-8 لاکھ سے زیادہ نہیں. سیلز ٹیکس تو سب پر ہے یار. دیکھیے بات سنیں، یہ دس از لٹل ایگزیجریٹڈ. میں ذرا آپ سے اختلاف رائے کروں. دیکھیے بات سنیں، پاکستان میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹیکس جی ڈی پی ریشو ذرا لو ہے. ہاں 11% ہے. وہ نے شرط لگا دی IMF والوں نے. دنیا میں کبھی ایسی شرط نہیں لگائی، یہاں پر نہیں لگا دی. بات یہ ہے پاکستان کے عوام جو ہے نا وہ بہت ہی غریب لوگ ہیں یہاں پر. وی آر جنرلی نان ٹیکسیبل پیپل. آپ نے ہر چیز پر سیلز انڈائریکٹ ٹیکسز بتاشا ہے. دیکھیں 17% جب آپ کو انڈائریکٹ ٹیکسز دینے پڑے، جن کے اوپر ڈائریکٹ ٹیکسز نہ بھی لاگو ہوتا ہو، جو مطلب بلو دی تھریش ہولڈ ہو، وہ 17% ٹیکس بھر رہے ہیں. ہر چیز پر ان سے جب ٹیکس لیا جا رہا ہے اور وہ ان کی بچت تو ہو نہیں سکتی ایسے حالات میں، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر صاحب وہ جی ایس ٹی جو ہے گورنمنٹ کے جیب میں نہیں جا رہا نا. وہ جی ایس ٹی 17% کھانا کھانے جاتے ہیں ریسٹورینٹ میں، آپ کو کچی رسید دیتا ہے. وہ تو نہیں، اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. صرف ریسٹورینٹ میں ایسا اور بہت ساری چیزیں، باقی تمام دیکھیں جتنی بھی اشیاء، جو غریب لوگ ہیں وہ ریسٹورینٹ نہیں جاتے. وہ بیچارے تو آٹا خرید، ہر ایک چیز خریدتے ہیں. دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، پاکستان از اوور ٹیکسڈ. وی ہیو، جو یہاں پر مینوفیکچرنگ سیکٹر پر جو ٹیکسز ہیں وہ 50% سے زیادہ ہیں. اگر آپ اور میں، دیکھیں بات سنیں، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں، وی آر پروبلی ان دا 33% انکم ٹیکس بریکٹ. 17% ہم وہ دیتے ہیں. وی آر اوور 50% آلریڈی. تو آپ کو اور کیا، ہمیں کتنا ٹیکس ہے؟ اس کا صرف ایک ہی حل ہے، گورنمنٹ کے ایکسپینڈیچرز کا، اسمالر گورنمنٹ. ٹھیک ہے، اخراجات کم ہونی چاہیے، لیکن دیکھیں صورتحال کیا ہے کہ جو کابینہ ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہاں جو مشورے دیے جا رہے ہیں گورنمنٹ ان پر اللہ کرے عمل کر دے، کیونکہ جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں آگے سروائیو کرنا شاید ہمارے لیے مشکل ہو جائے. بہرحال مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. بریک کے بعد خوش آمدید. اچھا احتشام صاحب، بہت سارے مسائل کا حل تو ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے، لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ اس بحران کی ایک جو بہت بڑی وجہ ہے وہ تو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی. جب تک یہ ختم نہیں ہوگی تب تک تو معاشی صورتحال کی بہتری کی کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی انڈائریکٹلی کئی والوں سے بات کی ہے. حفیظ پاشا صاحب سے بات کریں، اپنے اشفاق حسن خان سے بات کریں، ڈاکٹر اکرام سے بات کریں. سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ بھئی آپ ہی اپنی لڑائیاں سیاسی لڑ رہے ہیں جس کی وجہ سے عدم استحکام نہیں ختم ہو رہا ہے، لیڈنگ ٹو اکنامک انسٹیبلٹی. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک چیز سمجھائیں ہمارے لوگوں کو، یہ جو جس کی وجہ سے پینک ہے پورے پاکستان میں کہ دیوالیہ، ڈیفالٹ، ہر چیز رک جائے گی آ کے. کہا جاتا ہے کہ 1960 کے بعد تقریباً 50 سے 55 ممالک ڈیفالٹ انہوں نے کیا. خاص طور پہ ساؤتھ امریکہ کے کوئی 18-20 ممالک نے کیا. ان کو تو چلو امریکن نے بچا لیا. یورپ میں آپ نے دیکھا، گریس میں ہوا، اسپین میں ہوا، ترکی میں ہوا.
اب سوال یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز ہو جاتی، ابھی دیکھیں جو ہوا اپنا سری لنکا میں ہوا، ان کو اب پیسے ویسے دے دیے ہیں، لیکن 4-5-6 مہینے بالکل ان کے معاملات بہت خراب ہوئے. خدا نہ خواستہ یہ صورتحال ہو جاتی ہے، پھر کیا ہوگا؟ وہ سینیریو ذرا بلڈنگ کر کے ہمیں بتائیں کہ اس صورت میں ہم کیا کریں گے. ہمارے دوست آگے آئیں گے یا پھر ہم بیگنگ باؤل لے کے جائیں گے؟ کیونکہ اس پوری دنیا کو راضی کرنا کہ پیسے نہیں ہیں، آپ پیمنٹ نہیں کر پا رہے، اپنا کیا کہتے ہیں آپ کے فارن انویسٹر پاکستان میں نہیں آ رہے، لوکل انویسٹر بھاگ رہے ہیں، پھر کیا کرنے کی ضرورت ہوگی خدا نہ خواستہ اگر وہ سچویشن آ جاتی ہے تو؟ جناب دیکھیے بات سنیں، پہلے تو پاکستان کی جو نوعیت ہے نا ہماری اکانومی کی، وہ سری لنکا سے بڑی مختلف ہے. یہاں پر ڈیفالٹ یہ جب پاکستان نے بھی اپنا تمام ڈیٹ ری اسکیڈول کرایا تھا کہ نہیں پیرس کلب جا کے کرایا تھا، تو یہ وہ ڈیفالٹ تھا نا. ہمارا بھی ڈیفالٹ ہو چکا ہے، تب بھی ہو چکا ہے. اب بھی 2005 کے زلزلے کے بعد ہم نے کروایا تھا، یہ کروایا تھا نا. تو یہ پاکستان میں بھی ہو چکا ہے. دیکھیے بات سنیں، سری لنکا کا یہ مسئلہ تھا کہ جب ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں تھے فارن ایکسچینج کے کہ وہ آئل کی شپمنٹ کو برقرار رکھتے، آئل کی مطلب کہ مارکیٹ سے ختم ہونے کی وجہ سے ساری سپلائی چین جو تھی وہ ٹوٹ گئی، ڈسرپٹ ہوئی ٹرانسپورٹیشن کی بھی اور خوراک کی بھی، ہر چیز کی. تو پھر یکدم پھر وہ ہو گئے، رائٹ شروع ہو گئے. یہ ہوا پاکستان میں. ابھی مطلب کہ اس قسم کے حالات پیدا ہونے نہیں ہو سکتے میرے خیال میں، اللہ نہ کرے، لیکن نہیں وہ نہیں ہو سکتے. لیکن یہاں پر تو ہم لوگ آئل تو ہمارے کچھ ڈومیسٹک کوئی 20-30% تو ہم خود پیدا بھی کرتے ہیں نا. تو یہ کچھ جو 18 سے 20 بلین ڈالر آپ کی NLC ہے، ویریس تھنگس آر دیئر. لیکن پھر بھی 18 سے 20 بلین ڈالر تو ہمارا امپورٹ تو لگتا ہے. وہ تو ہے، تو وہ یہی کہہ دیں گے کہ بھئی آپ کو آئل پیٹرول آپ کو ریشن ہوگا. ابھی ہونے لگا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انرجی کو ہم ریشن کریں. اسٹیٹ بینک نے کہہ دیا ہم شروع کرنے لگے ہیں. اب وہ جب کریں گے تو آپ کو لائن میں کھڑا ہونا پڑے گا. 3 دن گاڑی چلانی پڑے گی، باقی دن آپ بس پہ سفر کرتے ہیں. نہیں جو کریں آپ مطلب کہ پیٹرول آپ کو ایک تھوڑا سا ملے گا ہر دفعہ، ٹھیک ہے نا. اب اگر ان کا یہی اس کا حل ہے تو یہ بہتر ہے کہ یہ اپنے استعفیٰ دے کر ہٹ جائیں. پاکستان کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم آہستہ آہستہ معیشت کو بند کریں اور کہیں جب معیشت بند ہو گئی ہے تو اب ہماری کوئی بین الاقوامی ضروریات نہیں ہیں، تو اس لیے بین الاقوامی جو ڈالرز کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ اس کا حل نہیں ہے. وہ پہلے زمانے میں ذرا بتا دوں، ایک مثال دوں. پہلے زمانے میں جب بالکل جہالت کی حد تھی، وہ کسی کے سر میں درد ہوتا تھا وہ اس کے سر کاٹ دیتے تھے، وہ کہتے تھے نو ہیڈ نو ہیڈ ایک. اب ان کا بالکل یہی علاج ہے پاکستان کی اکانومی کے لیے کہ بھئی اکانومی کو بند کر دو تو پھر ڈیمانڈ نہیں ہوگی، تو اس کے بعد آپ جناب چلو دس از واٹ اسحاق ڈار از ڈوئنگ، دس از واٹ مفتاح واز ڈوئنگ. اور یہ سوچ ان کی ہے. دیکھیں جو میکرو اکنامک جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، دس از گون وے بیونڈ دیٹ. آپ کو یہ اس بات کی نشاندہی کرنی ہوگی کہ آخر یہ جو بحران ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. وہ ہے حکومت کی ایکسیس اسپینڈنگ. آپ نے اس کو ختم کرنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں، یہ چیزیں میں ڈسکس کر چکا ہوں ہر لیول پر. آئی ایم شیور، آئی ایم سرٹن the military is ready to do a 20% cut in their expenditures. اور میں نے یہ سنا ہے کہ ان کی فائٹنگ ابیلٹیز کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا. میں کہہ رہا ہوں civilian side has to do the same in all 5 حکومتوں میں یہ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک باری میں یہ نہیں کہ اس مہینے میں یا اس کوارٹر میں یا سال میں، یہ آپ کو پرماننٹ کٹس کرنے پڑیں گی اس حکومت کے لیے. بالکل یہ جب آپ کریں گے تو پھر آپ کی جو ایکسپینڈیچر ہوگی وہ پرائیویٹ سیکٹر کی ہوگی، جو روزگار بڑھائے گی، جو آپ کی ایکسپورٹس بڑھائے گی، جو آپ کی پیداوار بڑھائے گی اور گروتھ لائے گی. آپ کو بیلنسڈ گروتھ کرنی ہے. یہ میں بتاؤں پاکستان کے حالات. معذرت کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پھر آپ سیاست کا، جمہوریت کا کھلواڑ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. یہ عیاشی ہے پاکستان میں. ہمارے جیسے ملک میں جہاں پہ نہ تعلیم، ابھی بھی آپ دیکھ لیں پڑھے لکھے لوگوں کا تناسب کتنا ہے، 50% بھی نہیں ہوا. اور جو اپنا کیا کہتے ہیں اخبار پڑھ سکتا ہے وہ اس کو پڑھا لکھا سمجھا جاتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ کیسے چیزیں آئیں گی؟ یا تو پھر ڈیموکریسی کی ضرورت اس لیے ہوگی کہ یہ جو چیزیں ڈیموکریسی تو یہ ان کو میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے تو بہت ہی مایوس کیا. ان کو چاہیے ہے کہ ابھی آپ نے الیکشن کمشنر جو ہے نا، الیکشن کمیشن چیخ رہا ہے کہ بلدیاتی الیکشن کرائیں. سپریم کورٹ کہہ چکی ہے
وہ صرف اس لیے کرا رہے ہیں ایم این ایز ایم پی ایس کہ ہمارے ہاتھ میں جو فنڈز آنے ہیں وہ ان کے پاس چلے جائیں گے. ان کے اپنے کھانچے لگے ہوئے ہیں, کوئی نہیں ختم کرنے کے لیے. وہ بالکل دیکھیں, میں اس سائڈ پر آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت ہمیں یہ کرنا ہے کہ ان کو کنونس کرنا ہے کہ چونکہ آپ سب نے ٹرائی کر لی اکانومی کے اوپر, دیکھیں 13 پارٹیز نے بھی ٹرائی کر لی, عمران خان نے بھی کر لی, اور متواتر یہ اکانومی نیچے چل رہی ہے, تو کیوں نہ آپ اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں, 6 مہینے کے لیے, سال کے لیے, ٹو پیپل ہو انڈرسٹینڈ میکرو اکنامک پالیسی. دیکھیں بات سنیں, ہم لوگ نے ابھی تک اکاؤنٹنٹ اور بینکر اور اکانومسٹ کے درمیان فرق نہیں سمجھا, ہمیں میکرو اکانومسٹ اور مانیٹری اور فسکل پالیسی کے درمیان فرق نہیں سمجھے. آپ کو اس ٹائپ کی ٹریننگ کا آدمی اس کے حوالے کریں کہ وہ ایک کمپریہنسو میکرو اکنامک ٹرانسفارمیشن لائے, جب یہ چیز پٹری پر چڑھ جائے. اور دیکھیں ایک قانون پاس ہوا تھا 2005 میں, وہ تھا ڈیٹ لمیٹیشن اینڈ فسکل رسپانسبلٹی ایکٹ, ٹھیک ہے نا. اب اس کی متواتر 60% سے زیادہ کہتے ہیں نہیں, اس کے متواتر اس کی وہ خلاف ورزی کرتے رہے. میں اس پر سپریم کورٹ میں میری پٹیشن پڑی ہوئی ہے, اور لیکن اس کا نمبر لگ چکا ہے, لیکن اس کی باری نہیں آئی. اگر صرف اسی کے اوپر, قانون کے اوپر یہ عمل درآمد ہوتا تو یہ جو آپ ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, یہ میں کہتا ہوں ارسپانسبل ڈیموکریسی کی بات جو کر رہے ہیں, یہ اپنے اس میں حدود کے اندر رہ کر پھر رسپانسبل ہو جاتی. واٹ وی نیڈ از, میں ایک ہی الفاظ استعمال کرتا ہوں, اسے کہتے ہیں رسپانسبل گورنمنٹ, جو ملک کے مفاد میں چلے, نہ کہ ان کے اپنے انفرادی پولیٹیکل مفاد میں یا اپنے جیب کے مفاد میں. ٹھیک ہے, بات سنیں, ہم نے ان چیزوں سے آگے, صرف کرپشن کی بات ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کمپیٹنس کی بات بھی ہونی چاہیے, اور یہاں پر رسپانسبل گورنمنٹ کی بات ہونی چاہیے. میں نے جب یہ چیزیں نکات اٹھائی تھی, جب پچھلا بجٹ مفتہ کر رہا تھا, میں نے حامد میر کے پروگرام میں کہا, تو انہوں نے جا کر وہ جو لا تھا اس کو ٹویک کر دیا, اس کو تبدیل کر دیا. بات یہ ہے کہ یہ لوگ, ان کو تو قانون چینج کرنا اپنے مفاد کے لیے ایک مذاق نظر آتا ہے, قانون کو مذاق بنا دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہر آنے والی حکومت جو ہے وہ ملبہ ڈالتی ہے تمام کی تمام اس معاشی بحران کا پچھلی حکومتوں پر. اب ذرا تھوڑا سا کمپیریزن کریں تو یہ موجودہ گورنمنٹ کی 8 سال اور پاکستان تحریک انصاف جہاں چھوڑ کر گئی تھی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر حالات مزید بدتر ہوئے ہیں؟ جی دیکھیں, میں اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتا, اس لیے میرے خیال میں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر ایک پاکستان کی ایک متواتر زوال کی طرف ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں. نہیں, وہ تو دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت کہتی ہے کہ اتنا نہیں, یہ متواتر زوال تھا. اسماعیل اور جو موجودہ وزیر خزانہ, یہ دونوں نے بھی کام بڑے خراب کیے. دیکھیں بات سنیں, عمران خان کی حکومت نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ کیا, یہ معاہدہ بالکل مطلب از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف پاکستان, پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یہ خودکشی اسد عمر نہیں جناب, یہ وہاں سے دیکھیے وہ تھا, پھر اس کے بعد حفیظ شیخ آئے, پھر یہ آئے, انہوں نے ایک چیز کی, ایک چیز چل پڑی تھی نیچے, وہ چیز چل پڑی تھی. آپ کو یاد ہے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹائے اس بات پر گیا تھا کہ ان کے اکنامک حالات صحیح نہیں تھے, لیکن وہ ایک نیچے چڑھ رہا تھا. اب چونکہ ٹائم گزر گیا ہے, وہ اور بھی نیچے چلا گیا. ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہوں گا کہ سب نے مل کر, آپ نے انٹرنیشنل اداروں میں کام ماشاءاللہ کیے. دیکھیں اب ہمارا یہ تجربہ ہے, 23واں آئی ایم ایف کا پروگرام چل رہا ہے پاکستان میں. جب امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک ہوئے, آئی ایم ایف جو ہے نا کھل کے مدد کرتا رہا. پچھلی گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں 12 ویورز یہ تھے آئی ایم ایف نے, اور آپ گئے, ریونیو پورا نہیں کیا, چلیں چھوڑ دیتے ہیں. انرجی سیکٹر میں یہ نہیں کیا, چھوڑ دیتے ہیں. اسٹیٹ سیکٹر کو ٹھیک نہیں ہے, چھوڑ دیتے ہیں. اب امریکن کے ساتھ ہماری یہ پولیٹیکل سوال بن جاتا ہے کہ کس حد تک, دیکھیں نا وہ کہتے ہیں 43% ان کے شیئر ہے آئی ایم ایف کے اندر, سب سے زیادہ لاکھوں کے حساب سے, وہ لاکھ میں چلے جاتے ہیں, لاکھ میں چلے جاتے ہیں. اس کو اگر کسی اور طرح میئر کریں تو 43 لاکھ کے قریب بنتے ہیں وہ. نو دیٹس ناٹ ٹرو یار. آئی نو دا بورڈ, میں گیا ہوں بورڈ پر کئی دفعہ بیٹھا ہوں, ہم نے کئی کنٹریز کا پروگرام لے کر گیا. ڈاکٹر فروخ سلیم اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کریں. نہیں, فروخ سلیم ڈزنٹ انڈرسٹینڈ دیس تھنگز. اچھا چلیں, اوکے چلیں اگلی بات دیکھیں. اب سوال یہ ہے کہ امریکن کے ساتھ دیکھیں نا جس طریقے سے ہمیشہ آئی ایم ایف کو وہ استعمال کرتے ہیں, آئی ایم ایف کو ان کے باہر نہیں ہے. سب سے زیادہ یہ تو مانتے ہیں نا, برٹن انسٹیٹیوشن بنائے انہوں نے, امریکن اور یورپ اگر جن کو چاہتا ہے تو آئی ایم ایف کو سپورٹ کرتا ہے. اور ہمیشہ وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پروگرام ہوتا ہے آئی ایم ایف کا پروگرام. بالکل ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیں نا, میں بتا دیں بات سنیے, کچھ جو غلط فہمی ہے میں ان کو دور کروں جلدی. میں آئی ایم ایف میں کام کرتا ہوں. میں نے ٹرکی پر 3 سال کام کیا جب اوزال پریزیڈنٹ اوزال کی حکومت تھی, اور بڑے اور بھی کنٹریز پر کام کیے کہ پولیٹیکل یوزیج جو ہے نا آف آئی ایم ایف,
وہ میں نے صرف میں کہہ سکتا ہوں جب کانٹراس کی حکومت تھی وہاں پر یہ کیا کہتے ہیں ساؤتھ امریکہ میں یا لیبیا میں کوئی ہوا ہوگا، لیکن اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. امریکہ کا شیئر 12-13% سے زیادہ نہیں ہے، اور اس وقت تو جو اکنامک پاور ہے وہ اتنی ڈسٹریبیوٹ ہو چکی ہے کہ کوئی ایک ملک یا گروپ کسی اس کا وہ نہیں کرتے. پاکستان کے جو مسائل ہیں یہ پاکستان کے اپنے غلطیوں کی وجہ سے ہے. لیکن میں یہ ضرور آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ آئی ایم ایف کے جو پچھلے 2 پروگرام ہیں انہوں نے پاکستان کو ڈیلیور نہیں کیا، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ جس قسم کی ڈسپلن چاہتے ہیں اس کے جو تفصیل ہے وہ ہماری حکومتوں نے ایسی اڈاپٹ کی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد آئیں گے، کچھ مزید ایشوز پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر صاحب. یہ 23واں آئی ایم ایف کا پروگرام ہے ہمارا. معاشی حوالے سے جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں، اس چنگل سے، آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلنے کا کوئی راستہ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے سر؟ جناب دیکھیے، آئی ایم ایف جو ہے نا ایک ایسے بین الاقوامی ادارہ ہے جس کے اوپر بہت سے اب تو 160 کے قریب ممبر ہو گئے. ہاں، صرف یہ نہیں، باقی بھی جتنے بھی آپ کے جو کریڈیٹرز ہیں جو آپ کو قرضہ دیتے ہیں، چاہے ورلڈ بینک ہو گیا، اے ڈی بی ہو گیا، یا کلین بلا فیل ٹو دی اکنامی آئی ایم ایف سے ملتا ہے تو باقی سپورٹ. ہاں وہ دیکھیں، اس لیے کہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے جیسے جائکا ہو گیا یا کوئی سب ہو گئے، ان کے پاس اپنی ایسی ٹیمیں نہیں ہیں جو یہاں پر آ کر آپ کی آڈٹ کرے، اکنامک آڈٹ کرے، سمجھے نا. تو وہ آئی ایم ایف پر ان کا وہ ہوتا ہے انحصار کہ بھائی وہ آ کر باقاعدہ آفس ہے فائنانس منسٹری میں. نہیں صرف وہ نہیں، وہ تو ان کے ایک طریقہ کار ہوتا ہے. مین کام تو واشنگٹن میں ہو رہا تھا، سب تمام یہاں سے ڈیٹا ایکسچینج ہوتا ہے، وہ بھی بین الاقوامی ایک ایگریمنٹ کے تحت آرٹیکل 4 ایگریمنٹ ہے، بریٹن ووڈز ایگریمنٹ کا، اس کے تحت یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اب دیکھیں نا، تو ان کے پاس چونکہ یہ پاور ہوتی ہے تو لوگ ان کو دیکھتے ہیں، تو آپ نے ان کے پاس جانا ضرور ہے، لیکن اپنے مفاد کا پروگرام لے کر کہ جناب ہم نے دیکھیں، وہ آپ کی صرف کوشش، آپ کی مدد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو آپ فرما رہی تھے کہ آپ ہمارے جو ڈالر کے اوپر یا ریزروز کے اوپر جو وہ ہے اس میں ہم کیسے نکلیں یا انفلیشن کنٹرول کرنی کیسے کریں. تو اگر آپ اپنا پروگرام لے کر جائیں گے کہ بھئی ہمارے خیال میں یہ اس طریقے سے ہوگا، اور اس کی جو منطق ہے، اس کی جو لاجک ہے، اس کی جو فیکٹس ہے وہ میکرو اکنامک پرنسپلز کے مطابق پورا اتریں گے تو وہ مانیں گے، وہ آپ کے ساتھ. لیکن ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ زمینی حقائق تو یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا پروگرام اس وقت سسپینڈ ہوا ہے ایم ایف کے ساتھ. ہم نے جو وعدے کیے تھے نہیں پورے کیے. مثلاً اب وہ کہہ رہے ہیں جی نئے 600 ارب کے ٹیکس لگائیں، ریونیو شارٹ فال آپ کا بہت زیادہ ہو گیا. انرجی ہمارا یہ ہول ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا جی کون کون سی چیزیں آپ کو پرائیویٹائز کرنی ہے، کون کون سے ادارے کرنے ہیں، وہ نہیں کیے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کا یہ جو بڑے بڑے ادارے ہیں، اسٹیٹ بینک، اپنا اسٹیل مل ہے، پی آئی اے، وابڈا، یہ وہ ان سے جان چھڑائیں. آج بھی 800-900 روپے کی ہیمریجنگ ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں ان کو ٹھیک کریں. ہم نے نہیں کیے. اب وہ پہلی شرط یہی ہے، گیس اور بجلی کی تو روز کہتے ہیں بڑھاؤ. 600 ارب کے نئے ٹیکس کا اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی، وہ کہتے ہیں پروگرام نہیں ہوگا. یہ تو اوپن نہیں کہہ رہے ہیں وہ. یہ بتائیں گے احتشام بات ہے، یہ آپ اس کا ایک پہلو سامنے لا رہے ہیں. ٹھیک، جو بات وہ کر رہے ہیں فرام دا میکرو اکنامک پالیسی وہ یہ ہے کہ خسارے کو کم کرنا ہے، بجٹ کے خسارے کو کم کرنا ہے. اب یہ اخراجات اگر کم نہیں کریں گے تو وہ کہیں گے ٹیکس بڑھاؤ. اب یہ تو چوائس ہماری حکومت کا ہے کہ انہوں نے کتنی زیادہ ٹیکسز لگا رہے ہیں. خسارہ ہمارا 9% سے زیادہ ہو گیا. دیکھیں اس کو تو ہونا چاہیے 3-4% پر. میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، سمجھ گئے نا. تو یہ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ حکومت اپنا پورا قصہ سنا دی، آدھا قصہ، آدھا سچ بولتے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہا ہے. پر پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے ان کو کیا کہا ہے. تم نے ان کو کہا ہے کہ ہم اپنے اخراجات کم نہیں کریں گے، ہم یہ اس طرح کے جو لوٹ مار ہے اس کو جاری رکیں گے، ہاں، اور بوجھ عوام پر ڈالیں گے. تو پھر وہ وہیں پر وہ ایک بات میں تو آئی ایم ایف زیادتی کرتا ہے نا. دیکھیں ہمارا جو ایک منٹ ٹھہرے، میں آپ کے 2-3 آپ نے اور پوائنٹ کیے تھے. آپ نے یہ بھی کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کے انرجی میں جو وہ مسئلہ ہے اس کو ریزالو کریں. تو وہ آپ کو بیلنس کرنا ہوگا نا. تو آپ لوگ کیوں نہیں آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کرتے جب پچھلا کیا تھا؟ اس لیے نہیں کیا کہ جو آپ کے اپنے منسٹران صاحبان ہیں سب حکومتوں میں، ان کے اپنے آئی پی پیز ہیں. تو وہ جو ان کو ایسے برات ملی ہوئی ہیں کہ وہ پاکستان کو نچوڑ کر، ہم سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی جو ہمیں جنہوں نے قرضے دیے وہ نچوڑ رہے ہیں. ہمیں سب سے زیادہ ہمارے بینک
اور ہمارے اپنے آئی پی پیز پاکستان کو IMF اور باقی ادارے جو ایک شرط لگا رہے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ بھی ظلم کر رہے ہیں. ابھی دیکھیں ہمارا یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کتنی تیزی سے بڑھ گیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو فرق ہے انفلوز اور آؤٹ فلوز کا, ابھی دیکھ لیں ہماری امپورٹ جو ہے نا وہ $75 بلین سے زیادہ کی ہو گئی تھی. پچھلے سال حکومت نے یہ ایفرٹ کیا تھا, لگژری آئٹم اور نان اسینشل جو ہماری تھی امپورٹس ان کو روکا, اس سے $2.5 بلین بچ گیا تھا. ایکسپورٹ ہماری دیکھ لیں 32 بلین 33 بلین پہ, امپورٹس ہماری $70 سے 70 بلین سے زیادہ کراس کر گئی ہیں. اب جب پاکستان کہتا ہے کہ جی نہیں یہ چیزوں پہ پابندی لگائیں گے, کاروں پہ پابندی لگائیں گے, IMF کہتا ہے نہیں لگائیں گے. آپ مہنگی چیزیں آ رہی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں روکیں گے. ادھر سے یہ روتے ہیں اپنا FBR والے کہ ہماری کسٹم ڈیوٹی کم ہو گئی. یہ غلط بات نہیں کر رہے, یہ صحیح بات کر رہے ہیں. میں بتاؤں کیوں. آپ نے دیکھ لیا نا کتنی انہوں نے رکاوٹیں ڈال دی امپورٹ کے اوپر. آپ کے مسئلے حل ہوئے؟ آپ کا ابھی بھی ریزرو نیچے ہو رہی ہیں, آپ کے ابھی بھی ڈالر کے اوپر بڑا پریشر ہے, LCs آپ نے بند کی ہوئی ہیں. دیکھیں معیشتیں اس طریقے سے صحیح نہیں ہوتی, یہ ڈیمانڈ مینجمنٹ کے کام ہوتے ہیں. امپورٹ کنٹرول سے وہ کہتے ہیں نہیں کر سکتے آپ. نہیں یہ چھوڑیے, یہ نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ڈومیسٹک ڈیمانڈ ہے اس کو کم کریں, اپنے بجٹ کے ایکسپینڈیچر کو کم کریں. خود بخود یہ سب چیزیں کم ہوتی ہیں. اسینشل اور نان اسینشل امپورٹ کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہاں پر بیٹھ کر کسٹمر فیصلہ کریں گے. سر دودھ نہ آئے مکھن نہیں یار, میں کہہ رہا ہوں بات سنیں, کتے بلیوں کی خوراک باہر سے آتی ہے, بند ہو تو کیا ہے سر, بند ہو جائے. نہیں بات سنیں, وہ تو ابھی تک نہیں بند ہوئی, وہ ابھی مارکیٹ میں نہیں یار. نہیں بات سنیں, یہ وجہ نہیں, ہمارا شرافیہ نہیں چاہتا, وہ کہتے ہیں مرضی کی امپورٹس ہونے. نہیں یہ وجہ کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں جب پیسہ آپ ختم کریں گے, اس وقت اربوں روپے جا رہا ہے بینکوں کو جو اپنے آگے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت موجودہ بحران کا جو فوری حال ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ شاہ خرچیاں ہیں, جو اخراجات ہیں ان میں کمی نہ آئے تو صورتحال میں بہتری لائی جا سکتی ہے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر, پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. اس بحران سے نکلنے کے بڑے انہوں نے سولوشن بھی بتائے. بہرحال پروگرام کے حوالے سے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.